बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार कादमी और पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को सख्त वार्निंग के बाद मशरूत तौर पर जमानत मिल गई है। उन्हें जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत की और उन्हें वार्निंग दी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए वो दोबारा इस्तेमाल ना करे। इससे पहले भी हमारी एक कोलीग के बारे में, यानी एक जज साहिबा के बारे में, मजिस्ट्रेट साहिबा के बारे में कहा गया। इतना आगे जाने का क्या मतलब है? इस्लामाबाद की अदालत ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में जब सियासी लीडर इस तरह की बातें करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, खानदानों के हवाले से बात करने का क्या मतलब है। जज फैजान हैदर गिलानी उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी ने कुछ हद तक इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की, लेकिन इसके आगे चले गए और खानदानों के बारे में बात की तो वो दुरुस्त नहीं है। घर वालों के बारे में बात करने का क्या मतलब है? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम को टारगेट करके मुंशी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इनके इस बयान से अवाम में नफरत फैलाई जा रही है। तो सख्त कंडीशन के बाद उन्हें ये कहा गया कि दोबारा वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या उनकी फैमिली के हवाले से कोई बयान नहीं देंगे, जिस पर उन्होंने आमादगी जाहिर की है कि वो कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। फैजान हैदर गिलानी ने, जज जो थे, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंटेरियन को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी मुस्तैफी हो गए हैं। उन्होंने पार्टी की नायब सदारत से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के सीनियर नायब सदर थे। उनके करीबी जरा ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर नायब सदर का ओहदा देने पर खुश नहीं है। ये ओहदा उनकी मशावरत के बगैर दिया गया है, इसलिए वो पार्टी का जो ओहदा है वो छोड़ रहे हैं। और जिस दिन मरीम नवाज को पार्टी की नायब सदारत दी गई थी तो उन्होंने उसी रोज़ अपना इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया था। तो मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अभी उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, लेकिन इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि शाहिद खान अब्बासी पार्टी से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो ज़राए कहते हैं कि अभी और भी बहुत से इस्तीफ़े आ रहे हैं और उनमें एक अगला इस्तीफ़ा मुफ्ता इस्माइल का है। मुफ्ता इस्माइल जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रहे हैं, उनके पास सिंध में पार्टी का ओहदा है, तो वो भी पार्टी के ओहदे से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। पार्टी के अंदर जो नाराज़गी चल रही है वो ये है कि ये अमल मशावरत के बगैर किया गया। अगर पार्टी किसी को ओहदा देना चाहती थी सीनियर जूनियर का, तो फिर उसके लिए मशावरत की जाती तो पार्टी में जमहूरियत का तासुर रहता, जो कि नहीं रहा। तो शाहिद खान अब्बासी नाराज़ है और उन्होंने पिछले चंद रोज़ से वो एक और जो पीपल पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, वो भी अपनी पार्टी के साथ नज़रियाती इख्तलाफ पर या पार्टी पॉलिसी की बुनियाद पर इख्तलाफ करने की वजह से वो भी अलग हो चुके हैं। तो मुस्तफ़ा नवाज खोखर, शाहिद खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल और कुछ और दीगर सीनियर पार्लियामेंटेरियन वो एक अपनी एक अलहदा फोरम बनाकर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये कि सिस्टम नहीं चलने वाला। इसी तरह की एक और बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कर दी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने ऐवान में ये कहा कि ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है, इसकी बजाय तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। और ये जो है इक़्तिदार की कशमकश, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो, इसमें मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। वी आर टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ी हैं, जूते पड़ रहे हैं, क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल से बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। बिल्कुल सही बात है जी, आपने मतलब है कि लेट्स स्पीक द ट्रूथ एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इसको आगे लेके चले। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो इस पर पार्टी के अंदर उन पर बहुत तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर इस लूली लंगड़ी हुकूमत या पार्टी पॉलिसी के साथ नहीं चल सकते तो उनको फिर पार्टी की जो सेनेटरशिप है उससे विड्रॉ कर देना चाहिए। उन्होंने आज ये भी कहा कि सियासी जंगबंदी होनी चाहिए। तो मुशाहिद हुसैन सैयद जो बातें कर रहे हैं वो कोई गलत बातें नहीं कर रहे। बज़ाहिर तासुर ये है, और ये चूँकि इस तरह की बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं पार्टी के अंदर, पार्टी क़यादत के सामने ज़ुबान खोलने वाले या बयान करने वाले कम लोग होते हैं। तो मुशाहिद हुसैन सैयद का जो मौक़िफ़ है वो ये कि अगर हुकूमत इसी तरह चलनी है, जिससे महंगाई इस वक्त आसमानों पर है और सियासी निज़ाम चल नहीं रहा, और जो लड़ाई चल रही है यानी सियासी जमातों की, उससे बेहतर एक इलेक्शन करा दिया जाए।
یہ موقف خیر ان کی جماعت کا نہیں ہے، ان کا ذاتی موقف ہے، اور یہ ان کے جو مخالفین ہیں عمران خان، ان کی جماعت کا موقف ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب کی بات کچھ درست ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جنگ بندی ہو جائے، تو میرا مشورہ یہ کہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں مشاہد حسین سید، وہ اپنے ساتھ 2-4 سینئر پولیٹیشین کو ملائیں اور حکومت کی کانسنٹ لیں اور حکومت اور اپوزیشن کی صلح کرا دیں، عمران خان کے پاس چلے جائیں۔ عمران خان جو ہے وہ بنیادی طور پر ضد اور انا کا مارا ہوا شخص ہے، اس کے پاس اگر آپ چل کر جائیں گے 2-4 لوگ تو ممکن ہے کہ وہ اس کی جو انا ہے اس کو تسکین مل جائے اور وہ معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ان کی جماعت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چونکہ الیکشن کی ڈیٹ مانگتی ہے اس لیے حکومت اس پر راضی نہیں ہے، اور حکومت بھی اس بات پر خوش نہیں ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ اپوزیشن کو بالکل گھاس نہیں ڈالتے تھے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو یہ اسی کا پے بیک اس وقت حکومت کر رہی ہے۔ وہ بھی عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر کوئی سینئر پولیٹیشین، مجھے یاد ہے کہ نواب رسول اللہ صاحب، پیر پگاڑا صاحب، اس قسم کے پولیٹیشین آج ہماری سیاست میں بہت کم ہے۔ جو رہ گئے ہیں وہ چودھری شجاعت حسین ہے، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سینئر پولیٹیشین ہے، وہ اگر یہ انیشیٹو لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ان کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ اپنے گھر کی لڑائی کو نہیں سنبھال پا رہے، تو وہ باقی سیاسی جماعتوں کی لڑائی کیسے ختم کرا پائیں گے؟ تو کوئی ایسا سیاستدان، اور مشاہد حسین بھی اسی لیول کے آدمی ہیں اور ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی یکساں انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریب رہے ہیں، تو وہ اگر انیشیٹو لے سکیں اور جائیں جا کے ان سے بات کریں عمران خان صاحب سے، اگر عمران خان صاحب نہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ خود عوام کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی جائے گا نہیں، اگر کوئی ان سے بات ہی نہیں کرے گا، ایک طرف حکومت کہتی رہے گی کہ جی سیاست کو بالائے طاق رکھیں اور یعنی ملکی مفادات کو آگے لے کر آئیں، اور جو میں بھی کہتا ہوں کہ سیاست نہیں ریاست، تو اس نعرے کو عملی جامہ پہلانا یا تو حکومت کا کام ہے، یا پھر اگر حکومت اور اپوزیشن میں خلیج ہے تو پھر کسی اور کا کام ہے، اور پھر یہ کام ہمیشہ تھرڈ پارٹی یا سینئر پولیٹیشین کرتے ہیں یا پھر فوج کرتی ہے۔ تو فوج کو تو بھی کسی بھی معاملے میں لانا فوج کی ساکھ کو یعنی نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ دونوں جماعتیں جو ہے حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، دونوں میں اعتماد کا فقدان ہے۔ وہ جب بھی کوئی اس قسم کی کوشش ہوگی تو ایک پارٹی دوسری پارٹی کے بارے میں کہے گی لو جی انہوں نے رل گئے، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کام اب سینئر پولیٹیشین کا ہے کہ وہ بیٹھے اور اس معاملے کو حل کرائیں، ورنہ پھر گل ہوئی ہے جو مشاہد حسین کہہ رہا ہے کہ پھر کوئی اور آ جائے گا۔ ویسے تو مسلم لیگ نون کو اس بات کی فکر نہیں ہے، اور پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی اگر کسی نے ملک سنبھالنا ہے تو آگے سنبھال لیں عمران خان کے علاوہ، یعنی اگر فوج کی خواہش ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت لانی ہے، خود آنا ہے، تو وہ اس بات کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ نواز شریف تو بالکل ریڈی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی کو اگر کوئی چلا سکتا ہے تو چلا لے، عمران خان تو نہیں چلا سکتا۔ اور یہ بات اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی سمجھ چکی ہے، ایون جوڈیشری بھی اس بات پہ کنونس ہو چکی ہے کہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صبح پرویز کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا، ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے کہ وہ چھاپا کیوں مارا گیا تھا اور اس کے پیچھے کیا لاجک کیا تھی۔ پولیس کہتی ہے جی ہم نے چھاپا مارا تھا چودھری وجاہت حسین کے لیے، یہ پرویز صاحب کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج ہے، ان کے اور ان کے بیٹے کے خلاف مقدمہ درج ہے، اور اس مقدمے میں ان کی گرفتاری ہے۔ یہ کچھ ہی دن پہلے کسی ہاسپٹل کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ان کے صاحبزادے گئے تھے وہاں پہ، اور پھر وہاں پہ جو دوسرا مخالف گروپ ہے ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، اور پھر وہاں سے ان کو یعنی یہ آ گئے، لیکن فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کی آپ کو پتہ ہے ایک آڈیو بھی آئی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر، جس میں خود وہ جو ان کے صاحبزادے ہیں چودھری وجاہت حسین کے، موسیٰ الہی، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم نے فائرنگ کی، ہم نے بڑے چھٹے مارے ہیں۔ تو چھٹے پہ مقدمہ درج ہوا، تو پھر ان کی گرفتاری کے لیے پولیس سیڑھیاں لگا کر ان کے گھر میں گھسی، اور لیکن ان کو گرفتار نہیں کر سکی، وہ وہاں موجود نہیں تھے، شاید ان کو پہلے سے اطلاع، یہ تو ہے نا چودھریوں کا کہ ان کو ان کا بندے تو ان کے اپنے ہر جگہ موجود ہیں، اطلاع مل گئی ہوگی کہ جناب چھاپا پڑنے والا سارے نس گئے۔ پرویز صاحب لاہور میں تھے اور پولیس کہتی ہے ہم نے پرویز کی گرفتاری کے لیے چھاپا نہیں مارا، یہ چھاپا چودھری وجاہت حسین کی گرفتاری کے لیے مارا۔ لیکن مورس الہی صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے وہی کام کیا۔ مورس الہی صاحب پکے عمران خان کے شاگرد ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایک چیز ایڈ آن کر دیتے ہیں۔ یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، اس کے اندر ہر پروڈکٹ کے اندر جو ایڈ آن ہوتا ہے نا، جو اضافی چیز ہوتی ہے، وہ ایکچولی کنزیومر کو اٹریکٹ کرتی ہے۔
تو سیاست کے اندر بھی ایک ایڈ آن چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک واقعہ ہے اس کے اندر ایک اضافہ کر دیں تو اس کا جو ہے نا وہ یعنی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو واقعہ تو تھا چھاپے کا، لیکن جو ایڈ آن کیا وہ تھا مونس سرائی نے کہ جناب وہ جو 2 ویگو ڈالے تھے کالے وہ کون سے تھے. یعنی انہوں نے ساری توجہ پاتی کہ یعنی وہ کہ جی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور فوجی یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہ چلیں، اور وہ ہر موقع پہ ایک لقمہ دیتے ہیں. ان کے والد صاحب بھی، پرویز الہی صاحب بھی، خیر مونس الہی ان سے کافی آگے ہے اس معاملے میں، اور وہ یہ تاثر عمران خان کو مسلسل دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے اور ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے، اور دیکھیں اب تو ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور کالی ویگو میں آتے ہیں. اب کالا ڈالا کالی ویگو یہ تحریک انصاف والوں کی چھیڑ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو کہ نامعلوم افراد ویگو ڈالے میں آتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یعنی خفیہ ایجنسیوں سے ہے. تو یہ تاثر دیا گیا کہ خفیہ ایجنسیوں کے لوگ آئے. ایک اور جو دعویٰ کیا ہے وہ پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ چھاپا جو ہے یہ آصف علی زرداری کے کہنے پہ مارا گیا ہے، کیونکہ محسن نقوی صاحب کے تانے بانے ہیں نا، میں نے کو بتایا ہی تھا کہ وہ پرویز الہی آصف علی زرداری سے ملتے ہیں. ایک اور خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے، بلکہ 2 اور خبریں. ایک تو ان کی جو مبینہ بیٹی ٹیرین ہے اس کو چھپانے کا کیس ہے، اس کیس میں آج عمران خان صاحب نے عدالت میں یعنی کہتے ہیں نا کھوتا ہی گوچ پاتا ہے، نہ ہاں کریں نہ کریں. انہوں نے اس معاملے کو جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا ٹیرین وائٹ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، سیدھا جواب ہے وہ کہیں جی نہیں بیٹی، لیکن انہوں نے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا بلکہ گھما دیا. انہوں نے کہا جی عدالت اس کیس کا پہلے فیصلہ کر چکی ہے، اور ٹیرین وائٹ کیس جو ہے عدالت سے خارج ہو چکا ہے. 4 جج ہائی کورٹ کے اس معاملے کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں، اور عبدالوہاب بلوچ پہلے بھی درخواست کر چکا ہے جو اب درخواست گزار ہے. 1 اگست 2018 کو جسٹس عامر فاروق اس کیس کو سننے سے معذرت کر چکے ہیں. تو جو جج پہلے کیس سے معذرت کر چکا وہ دوبارہ کیس نہیں سن سکتا، حالانکہ اب وہ چیف جسٹس ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. لیکن عمران خان کا موقف اس حوالے سے درست ہے. جواب جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جی عمران خان چونکہ اب ایم این اے نہیں ہے، پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے، اس لیے نااہلی کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ آئینی ادارہ اختیار میں عمران خان کے کسی بیان خلفی کا جائزہ نہیں لے سکتی. تو بیان خلفی کے جائزے کے لیے مجاز فورم پر گواہ اور شواہد پیش کرنے کے ساتھ گواہوں پر جیرا کی ضرورت ہے. ہاں صاحب یعنی آسان جی گال لے، وہ ہاں کر دیں یا نہ کر دیں، وہ کہ جی نہیں میں نہیں ہوں، میری بیٹی نہیں ہے، ختم ہوئی کہانی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کان ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑیں گے. وہ اس معاملے میں ظاہر ہے وہ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وہ کہانی کیا ہے، اور عمران خان نہ کریں گے تو پھر اس کا اور ہاں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا، اور نہ کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا. اس طرح ایک اور ان کے خلاف کیس ہے جس میں وہ اسد عمر، عمران خان اور فواد چودھری یہ سارے شامل ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا کیس ہے. اس میں الیکشن کمیشن نے اس کیس کی سماعت 14 فروری تک معطل کر دی ہے. یہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے. تو پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل اسد عمر اور ان کے وکیل پیش ہوئے، اور موقف یہ ہے تحریک انصاف کا، وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ جن ججوں کی توہین ہوئی ہے وہی کیس کی سماعت کر رہے ہیں. تو یہ جو اعتراض اٹھایا گیا پہلے اس کا فیصلہ کریں پھر اس کی سماعت ہوگی. ممبر بلوچستان نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ہم فرد جرم عائد کر دیں گے. تو آئندہ سماعت 14 فروری کو رکھ دی گئی ہے. ویلنٹائن ڈے والے دن عمران خان کی کیس کی سماعت ہوگی، اور اس دن اگر دلائل ہوئے، انور منصور صاحب نے دلائل دینے ہیں، تو اگر ان کے دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن پھر خاص پر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب 14 کو میں جواب دوں گا اور 20 کو دلائل دوں گا. تو یہ الیکشن کمیشن والا کیس بھی جو آگے چلا گیا. اس کے علاوہ پشاور بم دھماکے کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن سامنے آ رہی ہے. اس میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی ہے، لیکن جو اہم کویشچن ہے وہ آج وزیر پاکستان نے ریز کیا کہ خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے دیے گئے تھے، وہ انہوں نے کہاں پہ لگائے ہیں؟ کیونکہ پشاور کے بارے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہاں نہ سیف سٹی کیمرے لگے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کا مکمل انتظام ہے. اور جو آئی جی خیبر پختونخوا انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے جو پولیس لائن ہے یہ کوئی ریڈ زون نہیں ہے، یہ اس طرح کا ریڈ زون نہیں جس طرح کا کنٹونمنٹ کا ہوتا ہے. آپ پتہ نہیں یہ شکوہ ہے یا انفارمیشن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں درد چھپا ہوا ہے کہ جو حفاظت کنٹونمنٹ کی ہوتی ہے وہ عام پولیس اہلکاروں کی نہیں ہوتی. تو یہ بات دل کو لگتی ہے، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اتنی زیادہ یعنی جس پولیس کے بارے میں عمران خان صاحب دعوے کرتے تھے کہ وہ آئیڈیل پولیس بن گئی ہے، اور ان کی حالت زار اب دیکھیں کہ وہ بیچارے سیف سٹی کیمرے جو کہ اب ہر شہر میں تقریباً لگے ہوئے ہیں،
اور اس کی وجہ سے بہت ہی اس کا یعنی فائدہ ہے. اگر آپ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر جو دشمن ہے وہ تو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا. ان کے پاس تو زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہے. تو خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے بھی لیٹر لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ہم الیکشن کرائیں، اور لیکن اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں. صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھے، متعلقہ جماعتوں کو، اداروں کو، سب کو بٹھا کر پھر آپ کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور الیکشن کرا لیں. تو الیکشن سے نہ نہیں ہے، یہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، لیکن اس کے لیے جو ضروری کام ہے وہ کر لیے جائیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائزہ نے پشاور مسجد میں ہونے والے خودکش حملے کے حوالے سے کچھ ریمارکس دیے ہیں. انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں. ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردوں سے ہم کب تک ڈریں گے. کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کو یہ دو وہ دو، کبھی کہا جاتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو. اس دوران ریاست کا ہے، مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا آج دہشت گرد 2 بندے ماریں گے، کل 4 ماریں گے، پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ایک جج کو مار دیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو یہ ایک جج صاحب جو ہے نا، یعنی قاضی فائز صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، تو ان کی یہ بات پھینکنے والی نہیں ہے کہ یہ جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں ان کے پیچھے لاجک کیا ہے. شیر رشید صاحب آج کورٹ چلے گئے اور انہوں نے تھانہ طلبی کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. کل انہوں نے جواب جمع کرایا تھا، لیکن وہ جواب آپ پر پولیس نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جناب آج پھر آؤ. تو ان کو وہ بیچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، چھپتے پھر رہے ہیں. آج پھر وہ کورٹ کے اندر چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ درخواست دے دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جناب یہ تو پولیس مجھے پکڑنا چاہتی ہے اور مجھے بلایا گیا، میرا بیان ہی نہیں، بیان تو دیتا سی عمران خان نے. حالانکہ شیر شید نے بڑے وثوق سے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ کسی دہشت گروہ کو پیسے دیے، بس میں آپ کو بتانا. تو جو کسی کی بات کو اپنا کہہ کر بیان کرنے کے چکر میں پھنس گئے ہیں. تو اب ان کو خیر اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری سے روک دیا، وہ نوٹس جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور آئی جی پولیس کو بلا لیا ہے، شاید 6 تاریخ کو بلایا. اور اب وہ خبر جو کہ دل دہلا دینے والی ہے وہ ہے پاکستان میں افراط زر کی شرح، یعنی مہنگائی کی شرح 47 سالوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. افراط زر یہ اس وقت کچھ پچھلی 5 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے. جنوری 2023 میں افراط زر کی شرح 27.6 تک پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے 1975 میں افراط زر 27.8% ریکارڈ کیا گیا تھا، اور جنوری 2022 میں افراط زر کی شرح یعنی مجموعی طور پر 13%، اگست میں 27.25%، اور دسمبر میں 24.5% رہی. یعنی پچھلی جنوری میں 2022 میں افراط زر کی شرح 13 تھی، جو آج 27.6 ہو چکی ہے. اور جولائی تا جنوری یہ اوسط 25.40% تھی، اور اسی یعنی عرصے میں پچھلے سال یہ اوسط جو تھی 10.26% تھی. تو مہنگائی بہت بڑھ گئی. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور آئی ایم ایف نے بجلی مہنگی کرنے کا جو حکم نامہ دیا ہے اس پہ حکومت مان گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہے کہ بجلی مہنگی کی جا رہی ہے. تو اب تک لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.